गुज़श्ता तकरीबन 18 साल 17-18 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। इस वक्त भी अगर उनके मसाइल हल नहीं होंगे, जब मेयर भी पीपल्स पार्टी का, वज़ीर आला भी पीपल्स पार्टी का, वज़ीर बल्दियात भी पीपल्स पार्टी के, कहीं न कहीं वसाइल का फ़ुक़दान है, इख्तियारात का इशू है, मल्टीपल जुरिसडिक्शंस का इशू है। इस शहर के नालों को, सीवरेज प्लांट्स को, ट्रीटमेंट प्लांट्स को, रफ़ाई प्लॉट्स को क्या नहीं किया गया। इस शहर के अंदर तो इतना जुल्म हुआ है, किया किसी और ने, आज भुगतने के लिए मैं आ गया हूँ। शहर एक कायद से मुंतखब होते हैं, पैसे कमाते हैं, जायज़ तरीके से या नाजायज़ तरीके से, ज़्यादातर बैरून मुल्क जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। 3 साल में कोई ऐसे प्रोजेक्ट जो इन इलाकों में हुए हों कि ये मैंने प्रोजेक्ट किए हैं। हब कनाल का काम किया, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा औरंगी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, मंगोपीर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। लोग आज भी वहाँ वाटर टैंकर इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी ख़रीद के पी रहे हैं, पानी चोरी हो रहा है वहाँ पे। पानी चोरी की शिकायत जायज़ है, पानी चोरी होता है, पानी ये चैलेंज है। दुनिया भर में पुलिस मेयर के मातहत होती है, ज़्यादातर बड़े शहरों की अगर बात कर ली जाए। कराची में भी मेयर के मातहत होनी चाहिए पुलिस। क्यों मेरे मसाइल में इजाफा कर रहे हैं? अभी मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगते हैं, फिर कुछ और इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाएंगे। पंजाब में सुथरा पंजाब ड्राइव शुरू होती है, वो कामयाब होती है, उसके चर्चे भी होते हैं। कराची में अगर कोई भी आप ऐसी मुहिम शुरू करते हैं, वो जो है तनकीदी नज़र हो जाती है। पहला तो सुथरा पंजाब की वाहवा इसलिए होती है क्योंकि आप लोग वाहवा करते हैं। हम तो वो वीडियोस भी देखते हैं जहाँ पे सुथरा पंजाब के लोग कह रहे हैं हमें तनख्वाह नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आज हमारे मेहमान हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब। इनसे बात करेंगे कराची के इश्यूज़ पर और इनकी सियासत पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कानूनदान थे, सियासत में आने का शौक़ कैसे हुआ? कानूनदान था नहीं, कानूनदान तो आज भी हूँ। कानून का तालिब इल्म था, फिर कानून प्रैक्टिस की। चूँकि सियासी घराने से ताल्लुक़ था, वालिद वालदा ख़ुद सियासी कारकुन थे और वालदा के ज़रिए हमने ज़िंदगी की इब्तिदा में सियासत को अपने घर में देखा। तो एक नेचुरल अट्रैक्शन थी, एक इंटरेस्ट था। मैंने अपना पहला इलेक्शन 97 का था, समर साहब। 14 साल मेरी उम्र थी। फरवरी 1997 का वालदा ने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था। तो सोचें आप 14 साल की उम्र में बच्चा जब आइसक्रीम खा रहा होता है, हम उस ज़माने में वो बैनर पोस्टर लगा देते। या पहला पीपल्स पार्टी का यौम तासीस मैंने 1994 या 95 में बहादराबाद अंबर ऑडिटोरियम में हुआ था। तो मैं उस ज़माने में 11 साल 12 साल का था। तो चूँकि शुरू में ज़िंदगी के इब्तिदा में इन चीज़ों को देखा, तो एक कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी थी। वालदा के इंतकाल के बाद पार्टी ने कोशिश की, कहा कि जी आप घर से कोई अगर सियासत करना चाहते हैं, हम 4 बहन भाई हैं। तो बड़े भाई मेरे यूएई में हैं, बहन मेरी यूके में, मैं और मेरा छोटा भाई यहाँ पे पाकिस्तान में अम्मी के साथ रहते थे। यंग थे, तो उस वक्त फ़ैसला हमने किया कि जी सियासत नहीं करेंगे, अपने करियर के ऊपर फोकस करेंगे। तो प्रैक्टिस करता रहा अपना, और फिर ऑल ऑफ अ सडन 2015 में पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है कि उन्होंने बुलाया और कहा कि जी हम आपको चाहते हैं कि आप लॉ डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करें गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर। तो उस तरह सियासत का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और क्या नशेब व फराज उतार चढ़ाव सारा देख कर आज इस पोजीशन पर बैठे। मुश्किल तरीन ओहदा नहीं समझते मेयर कराची का, क्योंकि आप ज़ाहिर है आपकी वालदा एमएनए भी रहीं और आप शुरू से सियासत देखते आ रहे हैं। तो कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ की मेयरशिप हासिल होने के बाद क्या वो चीज़ें आप डिलीवर कर पाए जो मुश्किलात आपको उस वक़्त ख़ुद भी फ़ेस करनी पड़ी होंगी? ज़ाहिर है आपका बचपन, पैदाइश कराची की, बचपन, लड़कपन तमाम आपका दौर कराची में गुज़रा। समर भाई, ओहदा बहुत बड़ा है और ज़िम्मेदारी उतनी ही बड़ी है। जब मैं कंपेयर करता हूँ इसको वजारत के साथ,
میں تقریباً افیکٹولی 7 سال وزیر قانون رہا ہوں صوبے کا. میرے خیال میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. جس لیول کی رسپانسبلٹی ایز میئر آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے وہ ایز منسٹر آپ نہیں کرتے ہیں. اس میں چیف منسٹر بھی ہے اور منسٹرز بھی ہیں تو چیزیں ڈائیلوٹ ہو جاتی ہیں. میئرشپ میں یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کے اوپر پن پوائنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں وسائل کا فقدان ہے, اختیارات کا ایشو ہے, ملٹیپل جورسڈکشنز کا ایشو ہے. تو اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں اور جب میں یہ رسپانسبلٹی پر آ رہا تھا مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ اس طرح کے چیلنجز ہوں گے اور چیلنجز کو جانتے بوجھتے ہوئے میرے دل میں یہ تھا کہ یار میرا شہر ہے, کوئی باہر سے آ کے تو شہر کو ٹھیک نہیں کرے گا, نہ کوئی لندن سے, نہ کوئی امریکہ سے, نہ کوئی لاہور سے, اسلام آباد سے. کرنا تو ہم کراچی والوں کو ہی ہے. تو سوچ یہ تھی کہ میرا اپنا شہر ہے, میں شہر کو جانتا ہوں, سمجھتا ہوں. تو جانتے ہوئے کہ کتنا بڑا چیلنج ہے اس کو قبول کیا. پارٹی کی مہربانی ہے, چیئرمین صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ اسائنمنٹ مجھے دیا. لوگ فیصلہ کریں گے کہ میں کس طرح پرفارم کر پایا, میری پارٹی فیصلہ کرے گی میں پرفارم کس طرح کر پایا. میرا یہ ماننا ہے کہ جس نظام کو میں نے انہیریٹ کیا تھا, جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا تو کے ایم سی کا اپنا سروائیول پاسبل نہیں تھا جس حال میں کے ایم سی ہمیں ملی تھی. آج ماشاءاللہ چیزیں بہت حد تک تبدیل ہوئی ہیں. مالی اعتبار سے کے ایم سی از ان اے مچ بیٹر پوزیشن اور آپ آفٹر لانگ ٹائم کے ایم سی نے بڑے پروجیکٹس ڈیولپمنٹ کے کام کرنا سٹارٹ کر دیا ہے. تو اب چیزیں میں سمجھتا ہوں ڈیلیورنس کی طرف جاری ہیں اینڈ انشاءاللہ یہ سال جو میں نے کہا ہے کہ یہ سال ڈیولپمنٹ کا سال ہے, کے ایم سی اٹ سیلف اس سال 68 بلین روپیز خرچ کرے گی. تو آئی تھنک دیٹ ول بی اے گڈ ٹیسٹمنٹ فار پیپل ٹو جج دا پرفارمنس. شہری آپ نے شہریوں کی بات کی کہ وہ آپ کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے. شہری مسلسل تنقید کرتے نظر آتے ہیں, انفراسٹرکچر پہ, سیوریج پہ, پانی نہیں مل رہا ان کو, دیگر جو ضروریات زندگی ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں شہر کراچی. آپ اس تنقید کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے تنقید معاشرے کے اندر تصحیح کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے, لیکن تنقید برائے تنقید کا فائدہ نہیں ہوتا. سیاسی لوگ جو میرے مخالفین ہیں وہ تو تنقید کریں گے اور میں ان سے ایکسپیکٹ بھی یہی کرتا ہوں, کیونکہ وہ اس بات کو جھیل نہیں سکتے کہ پیپلز پارٹی کا میئر ہے یا کوئی ایسا میئر ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ ہاں یار دن رات لگے رہو, صرف کاغذات لکھ کے فائلیں نہ پھینکو, کام کرنے کی کوشش کرو. تو اس لیے ٹھیک ہے امپیکٹ ہوتا ہے جب تنقید برائے تنقید ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ایز آئی سیڈ میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ میں شہر میں رہتا ہوں اور شہر میں رہنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ شہر کے مسائل حل ہوں. تو میں کنونسڈ ہوں اس چیز سے کہ شہر کے مسائل تو ہم ہی کو حل کرنے ہیں. تو تنقید کے باوجود لگے میں جو اپنا آبجیکٹیو ہے اس کو اچیو کرنے میں. آپ نے کہا لوگ تنقید کرتے ہیں, میں بتاؤں سمر صاحب لوگ صرف سوشل میڈیا یا ٹی وی چینل نہیں ہیں. میں خود چونکہ شہر کا ہوں, شہر میں گھومتا پھرتا ہوں, بہت سارے لوگ ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ تھینک یو پیپلز پارٹی, شکریہ میئر صاحب, شکریہ وزیر اعلیٰ صاحب, آپ نے یہ کام کر دیا, یہ چیز کر دی. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ہم فوکس کرتے ہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے. لیکن دیکھیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 17-18 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. اس وقت بھی اگر ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے, جب میئر بھی پیپلز پارٹی کا, وزیر اعلیٰ بھی پیپلز پارٹی کا, وزیر بلدیات بھی پیپلز پارٹی کے, تو ان کی یہ جو تنقید ہے وہ آپ نہیں سمجھتے کہ ٹھیک ہے اور آپ کو یہ مسائل حل کرنے چاہیے؟ جو اگر آپ شارع فیصل کو چھوڑ کے, ڈی ایچ اے کو چھوڑ کے دیگر کی بات کر لیں, جیسے اورنگی ٹاؤن ہو گیا, کرنگی ہو گیا, وہاں کی بھی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے. دیکھیے اگین چیزوں کو کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, گلشن حدید کا, اسٹیل ٹاؤن کا. وہ پانی سے ڈپرائیوڈ تھے, پانی نہیں تھا ان کے پاس. بڑے بڑے لوگ آئے, بڑی بڑی باتیں کی, فیڈرل گورنمنٹ نے پانی کو بند کیا. وہ پانی کا مسئلہ حل اسی کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن نے, اسی میئر نے, پیپلز پارٹی کے میئر نے حل کر کے دیا.
اور آج جا کے گلشن حدید کی عوام سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے. میں آ رہا ہوں, میں مجھے ٹھیک ہے پلیز. الاؤ می ٹو پلیڈ مائی کیس. جی اجازت مجھے صرف یہ دیں. جی جی. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جامع کلاتھ مارکیٹ کی طرف. وہاں 1991 میں غالباً فاروق ستار جب میئر تھے, انہوں نے سنگ بنیاد رکھا تھا بلوچ پاک پمپنگ اسٹیشن کا. 1991, آج 2026 ہے. کسی نے نہ فوکس کیا, توجہ دی. فاروق ستار صاحب میئر بھی رہے, سینئر وزیر لوکل گورنمنٹ بھی رہے, پھر ان کی سیاسی جماعت کے میئر آئے, سب کچھ ہوا, لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. گارڈن پمپنگ اسٹیشن ہے, مطلب میں آپ کو بے شمار مثالیں اس طرح کی دے سکتا ہوں. میں ہب کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہب ریزروائر بننے کے بعد کبھی صاف ہی نہیں ہوا تھا. آج آپ جا کے دیکھیے, میں وہاں جب گیا لوگوں کو لے کے, آپ کی ٹی وی چینل سے بھی لوگ تھے میرے ساتھ, اس سٹرکچر کے اندر صرف سلٹ تھی اور وہ پانی کراچی والوں کو مل رہا تھا. اس کے ارد گرد تو تمام جو واٹر بورڈ کی زمین تھی وہ قبضہ ہو چکی ہے, جو اربوں روپے کی ہے. اپنا سمر بھائی, اس شہر کے اندر تو اتنا ظلم ہوا ہے کہ اگر اس کے اوپر بات کی جائے, مطلب میں تو کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ یار کیا کسی اور نے, آج بھگتنے کے لیے میں آ گیا ہوں. اس شہر کے نالوں کو, سیوریج پلانٹس کو, ٹریٹمنٹ پلانٹس کو, رفائی پلاٹس کو کیا نہیں کیا گیا. کیا شاندار شہر تھا. میں بھی آپ کہنے سے پہلے ایک پارسی خاندان سے مل رہا تھا. اس زمانے میں جو شہر کی پلاننگ کی گئی تھی, پرابلم یہ ہے نا کہ مجھے اگر اس زمانے میں شہر آپ دیتے کہ آئیڈیل سچویشن تھی اور آپ نے کیا کیا, تو بات سمجھ آتی ہے. مجھے آپ نے شہر دیا وسیم اختر صاحب والا, مصطفیٰ کمال صاحب والا, وہ شہر جس کا ماسٹر پلان تبدیل کر دیا گیا, کمرشلائزیشن کر دی گئی. جس واٹر بورڈ میں بیٹھا ہوا ہوں, وہاں پہ ایک سال میں 6,500 بندہ بھرتی کر دیا. وہ انجینئر نہیں تھا, وہ آرکیٹیکٹ نہیں تھا, وہ ٹاؤن پلانر نہیں تھا. وہ کون تھا؟ کوئی باورچی بنا, کوئی رائڈر بنا, کوئی پٹے والا بنا, کوئی مالی بنا. اس طرح انہوں نے شہر کی خدمت کی. تو میں نے تو وہ نظام انہیریٹ کیا جو بالکل تباہ تھا. اور میں آپ کو یہ چیز وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پرفارمنس کو جج کریں فرام ویئر یو اسٹارٹیڈ. 3 سال پہلے جو سچویشن تھی, آج سچویشن بالکل مختلف ہے. 3 سال پہلے جب میں نے کے ایم سی انہیریٹ کیا تو کل آمدنی کے ایم سی کی تھی 1.1 ارب روپے. آج کے ایم سی کی آمدنی ہے 6.5 ارب روپے. جب میں نے واٹر بورڈ انہیریٹ کیا, ٹیک اوور کیا 3 سال پہلے, تو کل آمدنی کے واٹر بورڈ کی 900 ملین روپے تھی ماہانہ. آج ماہانہ آمدنی ہماری 2.4 ارب روپے پہ. تو جہاں جہاں لیکیج تھی, پلفرج تھی, چوری ہو رہی تھی, خزانے میں پیسے نہیں آ رہے تھے, ان چیزوں کو ہم نے ٹف فیصلے کر کے کیا, تبھی معاملات ٹھیک ہوئے. برملا کہتا ہوں کہ 3 سال میں چاہتا تو میں ہزاروں کی تعداد میں نوکریاں دے دیتا, لیکن میں کہا نہیں, پہلے میں جن کی نوکریاں ہیں ان کی تنخواہ, ان کی پینشن, ان کی گریجویٹی کے مسئلے تو حل کروں. تو ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں اس حوالے سے, میرا کانشنس بڑا کلیئر ہے سمر صاحب, کہ جو نظام ملا تھا اس کو بہتری کی طرف لے آئیں. آج یہ ادارے بہتری کی راہ پر گامزن ہیں, اور آنے والا وقت جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو مزید بہتری کی طرف لے کے جائے گا. بس تسلسل خراب نہ ہو, وہی سوچ کے لوگ ہوں جو شہر کے اوپر قابض نہیں ہونا چاہتے ہوں, شہر کی خدمت کرنا چاہتے ہوں. وہ مقامی غیر مقامی کی تفریق کریٹ نہ کریں. وہ یہ سوچیں کہ میرا اپنا شہر ہے, یہ میں رہتا ہوں. وہ یہ نہ سوچیں کہ یار مجھے لندن شفٹ ہونا ہے, مجھے ہیوسٹن شفٹ ہونا ہے, مجھے ٹورانٹو شفٹ ہونا ہے, مجھے کیپ ٹاؤن شفٹ ہونا ہے, مجھے دبئی شفٹ ہونا ہے. جینا مرنا اسی مٹی میں ہے, اور یہی سوچ کے آگے بڑھیں. پرسیپشن تو یہی بنا ہوا, اور تقریباً ہے بھی یہی بات کہ جو شہر قائد سے منتخب ہوتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, چاہے وہ جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے, زیادہ تر بیرون ملک جو ہے وہ شفٹ ہو چکے ہیں. بالکل اس آپ نے پرسیپشن کو نیوٹرلائز کرنا چاہیے نا. میں بالکل اگری کرتا ہوں. 1980s میں کراچی میں, نیو کراچی کے لوگوں کو یہ وعدہ کیا گیا مجھے ووٹ دو, میں نیو کراچی کو ڈی ایچ اے بنا دوں گا, میں نیو کراچی کو کے ڈی اسکیم نمبر 1 بنا دوں گا. لیکن لیاقت آباد کو فیصلہ کیا گیا کہ لیاقت آباد کو ایسا بنا دیں گے. نیو کراچی والا ڈیفینس پہنچ گیا, لیاقت آباد والا ٹورانٹو پہنچ گیا, وہ شکاگو پہنچ گیا, ہیوسٹن پہنچ گیا. کہیں نہ کہیں میں سوچنے کی ضرورت ہے. نیو کراچی پیچھے چلا گیا. لیکن ڈیفینس میں تو بہت سے لوگ پیپلز پارٹی کے بھی آباد ہوئے آ کے, اور بالکل. جو کل تک کچھ نہیں تھے آج ان کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں. ترقی کرنے پر کوئی قانونی قدغن نہیں ہے,
لیکن غلط طریقے سے نہ ہو نا. جو وعدہ کرو اس وعدے کو وفا کرو. میں بھی DHA میں رہتا ہوں. میرا ماضی جو ہے شہر کا فردوس کالونی سے سٹارٹ ہوا, PIB کالونی سے سٹارٹ ہوا, الہلال سوسائٹی گیا, کشمیر روڈ PCHS بلاک 2 گیا, DHA گیا. انسان زندگی میں ترقی کرتا ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ میری وابستگی وہ ختم ہو گئی ہے. میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں نا. آپ سوچیں نا کہ آج سے 50 سال پہلے نیو کراچی میں کہا گیا, خواجہ اجمیر نگری پمپنگ اسٹیشن پر کھڑے ہو کے کہا گیا کہ بابا ہمیں ووٹ دو, پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دو, ہم تمہارے مسائل حل کریں گے. لیکن اس وقت سے ووٹ دینے کا سلسلہ سٹارٹ ہوا. کیا نیو کراچی آج نیو کراچی وہی والا ہے؟ ناظم آباد, جو ناظم آباد ہم ایک ڈاکومنٹری ابھی دیکھ رہے تھے 3 یا 4 روز پہلے, ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ناظم آباد کے اوپر بنی ہے. وہ دیکھیں آپ کیا زبردستی اور کیا حال کیا ہے پھر ناظم آباد کا ظالموں نے. اب آپ کیوں نہیں وہاں پہ نیو کراچی کی بات کر رہے ہیں, ناظم آباد کی بات کر رہے ہیں, لیاقت آباد کی, پیپلز پارٹی وہاں کام کیوں نہیں کروا رہی ترقیاتی؟ کام کر رہی ہے. آپ کو کام, میں نے آپ کو بتایا 68 بلین روپیز اگر اس شہر میں خرچ KMC کرنے جا رہی ہے, KD الگ کام کری اور ادارے الگ کام کریں. 3 سال میں کوئی ایسے پروجیکٹ جو ان علاقوں میں ہوئے ہوں یا شہر قائد میں جو آپ سمجھتے ہیں بتانا کہ یہ میں نے پروجیکٹ کیے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, جو ہم نے ہب کنال کا کام کیا اس کا سب سے بڑا فائدہ اورنگی, ڈسٹرکٹ ویسٹ, منگو پیر, ڈسٹرکٹ سینٹرل, بلدیہ. لیکن لوگ مومن آباد. معذرت میں بات کاٹوں گا, لوگ آج بھی وہاں واٹر ٹینکر استعمال کر رہے ہیں, پانی خرید کے پی رہے ہیں, پانی چوری ہو رہا ہے وہاں پہ. پانی چوری کی شکایت جائز ہے, پانی چوری ہوتا ہے, پانی یہ چیلنج ہے, لیکن ہم پانی چوری کا حصہ نہیں ہیں, ہم پانی چوری کی مافیا کا حصہ نہیں ہیں. ہم ریگولرلی کارروائی کر رہے ہیں. جتنا غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے اوپر اس دور میں کارروائی ہوئی, کسی دور میں کارروائی نہیں ہوئی. سمر صاحب, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ وسائل یا انفراسٹرکچر جو ہے وہ آج بھی 50 سال پرانا ہے, اور آبادی آپ دیکھیں ہماری کہاں پہنچ گئی ہے. بٹ بات یہ ہے نا کہ کوئی اور بھی آ کے ہب کنال کو ٹھیک کر سکتا تھا نا, نہیں بنا سکتا تھا. کوئی اور بھی ہب ریزروائر کو ٹھیک کر سکتا, نہیں کیا نا. ابھی میں آپ کو انشاءاللہ اگلے 7 سے 8 روز میں چیئرمین صاحب کی اویلیبلٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے. جو گٹر باغیچہ ہارون آباد ہے, وہاں پہ پاکستان کا پہلا انڈسٹریل واٹر پارک ہم بنانے جا رہے ہیں. سنگ بنیاد نہیں رکھیں گے, آپریشنلائز کرنے جا رہے ہیں, جو کہ 35 MGD پانی کو ٹریٹ کرے گا فرسٹ فیز میں, اینڈ بائی December 2026 ہم مزید 65 کو ایڈ کر کے 100 MGD پہ اس کو لے جائیں گے. یہ اس دور میں بھی ہو سکتا تھا نا. اس دور میں کیا ہوا, انہیں TP2 کی زمین کو الاٹ کر دیا. محمود آباد پہ آپ جائیے, جی جی, کہ جو تقریباً قبضہ ہو چکے ساری وہ, الاٹ کر دیا انہوں نے ماشاء لیکن اللہ. واٹر بورڈ کی زمینیں جو اربوں روپے قبضہ ہوا, ان پہ زمینوں پہ اربوں روپے کی زمینیں تھیں, ان پہ قبضہ ہو چکا ہے. صرف واٹر بورڈ کی زمینوں پہ قبضہ نہیں ہوا سمر بھائی, میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہوں گا. KMC کی زمینوں پہ قبضہ ہوا, واٹر بورڈ کی زمینوں پہ, KDA ایسے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا گلشن اقبال میں نیپا کے پاس سر سید یونیورسٹی کے برابر میں شادی ہال تھے نہیں تھے؟ آج اس شادی ہال کی جگہ, یعنی کہ سر سید یونیورسٹی اور صادقین کے برابر میں آج ہاکی اسٹیڈیم ہے. کس نے بنا کے دیا؟ مجھے بتائیں نا. ہم کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھتے ہیں. مطلب کراچی والوں کے سامنے اگزامپل رکھ دیں کہ ایک وہ محسن کراچی تھے جن کے دور میں اس جگہ پر شادی ہال چل رہے تھے, اور آج اس پیپلز پارٹی کے دور میں وہاں پر ایسٹروٹرف والا ہاکی اسٹیڈیم چل رہا ہے. 3 سال کے پروجیکٹ آپ بتا رہے تھے. جی, میں آپ نے روک دیا. سوری, ہب کنال ہو گئی, ہب پمپنگ اسٹیشن ہو گیا. اس کے بعد آپ آئیے ہب ریزروائر پہ آپ آ جائیں. ہارون آباد کا جو واٹر ٹریٹمنٹ فیسلٹی ہے گٹر باغیچہ کی, اس کی بات کرتے ہیں. 35 ابھی اور مزید 65 بائی December. اس کے بعد موری پور جاتے ہیں تو موری پور کے اندر آپ کا TP3 جو ہے وہ 28 MGD پانی ٹریٹ کر رہا ہے. اس کو بھی ہم انڈسٹریل واٹر پارک کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم سے پہلے جو ہے پانی ٹریٹ نہیں کیا جا رہا تھا سمندر میں, وداؤٹ ٹریٹمنٹ پانی پھینکا جا رہا تھا. تو ماشاءاللہ 28-35 تو آپریشنلائز ہو گیا, مزید 65 ہم ان دا نیکسٹ 5 months کریں گے. تو انشاءاللہ جب تک میرا ٹرم ختم ہوتا ہے, ہم فرام زیرو وی ول بی ایٹ 150 MGD آف ٹریٹنگ واٹر. اور ہمارا ٹارگیٹ سمر صاحب جو اس کے اندر ہے, اصل جو بلاول صاحب کا ویژن ہے کہ ہم اس پانی کو ٹریٹ کر کے صنعتی استعمال میں لے کے آئیں گے, تاکہ آپ کی صنعتیں جو آپ کا میٹھا پانی استعمال کرتی ہیں, اس میٹھے پانی کو آپ بچائیں اور وہ آپ اپنے گھریلو کنزیومرز کو دیں, اور اس پانی کو آپ اپنی صنعتوں کی طرف ڈائیورٹ کر سکیں. ہم انڈسٹریز کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر کام کریں, اینڈ دے آر ویری سپورٹیو. اس کے بعد آئیے آپ سپورٹنگ فیسلٹیز کے اوپر. آپ میرے ساتھ چلیے بلدیہ ٹاؤن.
بلدیہ ٹاؤن کے اندر 25 ایکڑ کا KMC اسپورٹس کمپلیکس ہم بنا رہے ہیں. MNA وہاں سے کوئی اور ہے, طاقت کوئی اور اپنی شو کرتا ہے, لیکن وہاں پہ یہ جو کام 25 ایکڑ پر ایک نیا اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپورٹس کمپلیکس ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنانے جا رہی ہے, KMC بنا رہی ہے, اینڈ فنشنگ اس کی چل رہی ہے, افتتاح ہونا ہے. اسی کے اطراف میں جو سڑکیں ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں اس وقت. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, ایک روڈ ہے ہب ریور روڈ جو ہم نے بنائی تھی, اس کے بعد ہے ناردرن بائی پاس جو کہ ایونچولی گاڑی ٹریفک کو لے کے جائے گا ہائی وے. اس کے بیچ میں ایک اور روڈ ہے جس کا نام ہے توری بنگش روڈ. یہ توری بنگش روڈ کنیکٹ کرتی ہے ڈسٹرکٹ کیماڑی کو ویسٹ کے ساتھ, یا ہب ریور روڈ کو اورنگی کے ساتھ. یہ روڈ نہیں تھی, روڈ موجود نہیں تھی. آج وہاں پر وہ روڈ بنائی جا رہی ہے, ہم بنا رہے ہیں, اور انشاءاللہ بائی 30 سپٹمبر وہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا. ڈرینیج, سیوریج, یوٹیلیٹی لائن سب ملا کے اس کے بعد وہ سڑک بنا رہے ہیں جو کہ 2 ڈسٹرکٹس کو جوڑے گی. اس کے بعد آگے بڑھیں آپ تو نیو کراچی خواجہ اجمیر نگری ہے, اور منگو پیر ٹاؤن ہے جہاں سے نیا ناظم آباد شروع ہوتا ہے. سڑک نہیں تھی, لوگ برے حال میں رہتے تھے. بیچ میں وہ پہاڑ ہے رشید آباد کا علاقہ جو وہ پرانا, ہم نے سڑک بنا کے ابھی میں نے ہفتے کے دن اس کا افتتاح کیا ہے. اب لوگوں کو نارتھ ناظم آباد کی شارع پاکستان یا دوسری منگو پیر روڈ کی ضرورت نہیں ہے, وہ ڈائریکٹلی 2 ڈسٹرکٹس کو جوڑ رہی ہے. بنا دیا, ڈیلیور کر دیا, پانی کی لائن سے لے کے سیوریج, ڈرینیج اور سڑک, اسٹریٹ لائٹ کر کے ہم نے دیا. آگے بڑھتے ہیں, پہلوان گوٹ روڈ, یونیورسٹی روڈ کا برا حال تھا, لوگ پریشان تھے, تو لوگ مجھے بار بار کہتے تھے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب یونیورسٹی روڈ کا کچھ کریں. تو میں عرض کرتا تھا کہ یار وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ٹرانس کراچی اس کے اوپر کام کریے, کچھ مسئلے مسائل ہیں اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی, ایک متبادل کے طور پر جو آپ کا منور چورنگی والا انڈر پاس ہے اس کو, اور جو آپ کا پہلوان گوٹ والا ایگزٹ ہے اس کو ایڈریس کر لیں. منور چورنگی انڈر پاس کمپلیٹ ہو گیا, پبلک کے لیے اس کو کھول دیا ہے, ماشاءاللہ ٹریفک اس کے اوپر رواں دواں ہے. اس کے بعد جو دوسرا پورشن تھا اس کا پہلوان گوٹ روڈ کا, اس کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے جو کہ ملیر کو ایسٹ کے ساتھ جوڑے گا, 2 ڈسٹرکٹس, ایک کنیکٹیوٹی کریٹ کرے گا جو کہ صفورہ کے لوگ ہیں ان کو اب یونیورسٹی روڈ کی طرف جانے کی یا جناح ایونیو کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ ڈائریکٹلی پہلوان گوٹ روڈ سے ہوتے ہوئے شارع فیصل کی طرف بھی نکل پائیں گے اور گلستان جوہر کی طرف بھی نکل پائیں گے. جوہر موڑ پہ جو آ رہا ہوں سر, آپ چونکہ شہر میرا ہے نا یہ, تو مجھے چپے چپے کا پتہ ہے, مجھے کوئی, میرے پاس کاغذات نوٹس ووٹس نہیں ہے, کوئی پرومپٹ کرنے والا نہیں ہے. وہیں سے آپ آگے چلتے ہیں تو جو پہلوان گوٹ کی ٹریفک ہے وہ کہاں چوک ہوتی تھی, ایک ہے جو ASF کے راستے سے ہوتا ہوا شارع فیصل جاتا ہے, یا اگر آپ رائٹ مڑتے ہیں تو آپ پرفیوم چوک کی طرف اور گلستان جوہر کے پاس جاتے ہیں. اس کی وجہ سے پرفیوم چوک پہ ٹریفک چوک ہوتا تھا, ڈالمیا جو ملینیم مال کا کونا ہے اس پہ ٹریفک چوک ہوتا تھا, اور ہو رہا ہے سوری, اور تیسرا جوہر موڑ, ان 3 جگہوں پہ ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ سارا رش آورس کا ٹریفک کے لیے راستہ یہی تھا جانے کے لیے. اب ہم ایک متبادل راستہ کریٹ کریں جو کہ چکور نالا, جہاں پہ پہلوان گوٹ حبیب یونیورسٹی کا کونا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے, یا تو آپ رائٹ لیں گے یا لیفٹ لیں گے. اب وہاں سے ایک اسٹریٹ روڈ بن رہی ہے جو کہ چکور نالے سے ہوتی ہوئی سیدھا آپ کو ناتا خان پہ لے کے جائے گی. یعنی کہ جن لوگوں کو گلستان جوہر آنا ہے اب ان کو راشد مناز روڈ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ان کو پرفیوم چوک سے نہیں گزرنا ہوگا, ان کو اسٹریٹ ایگزٹ ملے گا. میں آپ کو لے کے چل سکتا ہوں, کام ہو رہا ہے, تقریباً کوئی 85 کروڑ روپے کا ہمارا یہ منصوبہ ہے, کام چل رہا ہے. اس کو ٹارگیٹ میرا یہی ہے کہ اینڈ آف سپٹمبر ارلی اکتوبر میں اس کو ہم, یہ تو بڑا اچھا ہے, جوہر کے لیے بہت اچھا, عوام کے لیے بڑا اچھا پروجیکٹ. وہاں سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو شارع بھٹو بنی, تو شارع بھٹو کے ساتھ شاہ فیصل کالونی کے اندر پرابلم ہو گیا عظیم پورہ پہ. CM صاحب سے ہم نے بات کی, ہم نے کہا ہم یہاں برج بنانا چاہتے ہیں. CM صاحب نے کہا 100 دن میں برج بنا کے دو گے. میں کہا ڈن سر. 93 دن میں وہاں نیا فلائی اوور بنا کے دیا ہے آپ کے سامنے. CM صاحب نے پچھلے دنوں اس کا افتتاح کیا. وہاں سے آگے بڑھتے ہیں ملیر کی طرف. ابھی جب ملیر کی طرف آپ جاتے ہیں تو ملیر میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی ہے, اربوں ڈالر کی ایکسپورٹ کرتی ہے. بالکل ایسا ہی, رائٹ. اور بھینس کالونی ہے جو کہ سارا کراچی کا دودھ جہاں سے آتا ہے, میران ہائی وے, وہاں پہ میران ہائی وے ہے. وہاں پہ میران ہائی وے پہلے ہم نے بنائی, اس کے بعد لوگوں نے کہا یہ جو ریلوے کراسنگ ہے اس پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, پریشانی ہوتی ہے. ریلوے وفاق کا ادارہ ہے, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی وفاق کی ہے, ڈالرز وفاق کو وہ کما کے دے رہے ہیں,
پاکستان کا فائدہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس معاملے کو ایڈریس نہیں کیا. ہم نے کہا ہم وہاں برج بنا کے دیتے ہیں، ہم نے برج بنا کے دیا، 120 دن میں وہ برج بنا کے دیا. خالد بن ولید روڈ ریلوے کالونی کا برج اس کو کہتے ہیں، کے ایم سی نے بنا کے دیا. آگے بڑھتے ہیں، اسٹار گراؤنڈ مہران ہائی وے کو تو خیر ورکس ڈپارٹمنٹ نے بنا کے دیا. میمن گوڈ کی روڈ اس وقت ہم بنا رہے ہیں، وہاں پہ کمیونٹی سینٹر ہم وہاں پر بنا رہے ہیں. چوکنڈی جو کہ ایک قدیمی قبرستان ہے کراچی شہر کا، وہاں پہ ہم نے ہندو کمیونٹی کے لیے، آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی کبھی کے ایم سی نے کام کیا ہو، ہم نے ان کو گھر بنا کے دیے ہیں، سولر سسٹم لگا کے دیا، پانی کا نظام کر کے دیا. اگلے ہفتے انشاءاللہ منڈے کو جا کے میں اس کا افتتاح کر رہا ہوں. ہمارا تاریخی ورثہ چوکنڈی کا قبرستان، وہاں کوئی میوزیم نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، آج وہاں پہ ہم میوزیم اس کو بنا رہے ہیں. وہ جو روڈ گزرتی ہے جو چیک پوائنٹ 5 سے ہوتی ہوئی جاتی ہے، اس کو ڈوئلائز کیا جا رہا ہے، اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے، کام تیزی سے چل رہا ہے. ہوپ فلی بائی 30 سپٹمبر اس کام کو مکمل کر دیا جائے گا. ایمپریس مارکیٹ آئیے، فریر ہال آئیے، لی مارکیٹ آئیے، ڈینسو ہال آئیے، حسن علی ہوتی مارکیٹ آئیے، مچھی میانی مارکیٹ آئیے. یہ ساری تاریخی ورثہ ہمارا تباہ تھا. آج ان سب کو ہم ریویمپ کر رہے ہیں، کچھ کو کر لیا ہے، کچھ کو مزید ہم کرنے والے ہیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو بتا سکیں. کوئی آج ایمپریس مارکیٹ جا کے دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ یار دس از واٹ کراچی واز آل اباؤٹ. اولڈ سٹی ایریا پورا جوڑیہ بازار آپ جائیں، لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں کبھی سڑک نہیں بنی تھی. اربوں روپے کا ٹریڈنگ کا کام ہے وہاں پہ. آپ وہاں کے جا کے بزنس مین سے، تاجروں سے پوچھیں، جوڑیہ بازار، کھجور بازار، یہ سارا ایریا جو اولڈ سٹی ایریا کا ہے، سٹی کوڈ کے اطراف میں ہے، وہ سارا ہم نے بنا کے دیا. کیماڑی کی طرف جائیں تو ایک متبادل راستے پہ میں کام کر رہا ہوں جو کہ کیماڑی کو ساؤتھ کے ساتھ کنیکٹ کرے گا. یہ شارع فیصل کی آپ بات کرتے ہیں سمر بھائی، اس میں کنٹونمنٹ بورڈ کراچی ہے، کنٹونمنٹ بورڈ ملیر ہے، ٹی ایم سیز ہیں، کے ایم سی ہیں، ملٹیپل جورسڈکشنز ہیں. تو آئے دن آپ یہاں سے گزرتے تھے تو لائٹیں بند ہوتی تھیں، ایریا کسی اور کا تھا، گالیاں کس کو پڑتی تھیں. ہم نے کہا یار مٹی پاؤ، شہر تو ساڈا ہے نا. کتنے فیصد شہر کی آپ کے؟ ایک سے میں ایک کمپلیٹ کر لوں سے. جی جی پلیز. یہ جو پوری سڑک ہے، یہ ساری اسٹریٹ لائٹس کو ہم نے سولرائز کر دیا کہ یار یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ بل کس کو پے کرنا ہے، کس کو پے نہیں کرنا. پیسے شہر کے ہیں، میرے پاس پیسے ہیں، میں پیسے لگاتا ہوں، وہ کر کے دیتا ہوں. آج آپ گزریں گے فرام ایئرپورٹ آل دا وے ٹو اواری میٹروپول تک، آپ کو کمپلیٹ اسٹریٹ لائٹ جلتے ہوئے نظر آتی ہیں. اب بے شک اس کے اوپر کوئی ٹاؤن کریڈٹ لے، کوئی اور ادارہ کریڈٹ لے، بٹ ہم نے ڈسچارج کر کے دیا. ابھی لیاری ایکسپریس وے سے جب آپ شہر کی طرف آتے ہیں نا گارڈن پہ، وہاں فلائی اوور بنانے جا رہے ہیں. اور ایک اور فلائی اوور ویسے تو میں ڈسکو بیکری پہ بنانا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ لوگوں کی ریزسٹنس آئی تو میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اس چیز کو. میں کہا جی ابھی فی الحال جب تک یونیورسٹی روڈ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس کو بھی ہم نہیں کرتے. ایک اور پروپوزل پہ ہم کام کریں جو کہ پی آئی ڈی سی سے راستہ جاتا ہے پنجاب چورنگی کی طرف، وہ پورا جو آئی کیپ کی ایونیو ہے، للی برج کا کون ہے، وہ چوک ہو جاتا ہے، لوگ آدھے پون گھنٹے وہاں پر پرابلم ان کو ہوتی ہے. اس کو بھی ہم نے بھی ٹیک اپ کیا اور ہم پلاننگ کر رہے ہیں برج بنانے کے لیے. تو ایز آئی سیڈ شہر میں کام آپ کو ہو رہا ہے، شاید اس کی اس طریقے سے میں تشہیر نہیں کر پا رہا، لیکن ہمارا پلیٹ فارم ہے نا. آپ دیکھیں جو میں نے سوال کیا یہی کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ میئر کراچی کیا کر رہا ہے، کیا منصوبے ان کے پاس، کیوں نہیں مسائل حل کر پا رہے آج مظہر تک. بھائی اگلے ہوپ فلی اللہ نے چاہا 1 سے 1.5 ماہ میں یہ تمام ریکارڈ ہمارا ڈیجیٹائز ہو جائے گا. آپ کے ایم سی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، آپ کو ایک ایک اسکیم وہاں پہ لکھی ہوئی نظر آئے گی. اور ابھی اندرونی گلیاں جو کہ ٹاؤن کی رسپانسبلٹی تھی، میں اپنے وزیر اعلیٰ کا شکر گزار ہوں. میں وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا سر ٹاؤنز کام نہیں کرے، جگہ جگہ روڈ کھود دیے انہوں نے، توڑ دیے، روڈ کٹنگ کے پیسے لینے کے باوجود روڈ نہیں بنائی انہوں نے. میں نے کہا سر برا بھلا لوگ مجھے کہتے ہیں، برا بھلا آپ کو کہتے ہیں، آئی نیڈ سپورٹ ٹو ڈیولپ دیز روڈس. کراچی شہر میں 139+26 165 سڑکیں، اندرونی سڑکیں جو کہ ڈفرینٹ ایریاز کو جوڑتی ہیں، اس کو بنانے جا رہے ہیں. اخبار میں پروکیورمنٹ کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا، لاسٹ ویک اخبار میں ایڈ آ چکا ہے. تو انشاءاللہ یہ کام بھی آپ اسی کے ہاتھوں ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اور تقریباً 1 ارب روپے میں شہر کی لائٹنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے، سولر نہیں
نارمل اسٹریٹ لائٹس لگانے جا رہا ہوں تاکہ جو شہر کی رونقیں تھیں ان کو بھی بحال کیا جا سکے. فنڈ کی بات کی 160 آئین کی 160 کی جو آرٹیکل کے تحت جو صوبوں کو فنڈز ملے, ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے کہ 140A کے تحت جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح تک جو ہے منتقل ہونے چاہیے. کیا وہ منتقل ہوئے نچلی سطح تک؟ دیکھیں اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. اگین میں لوگوں کو کانٹیکسٹ, دیکھیں آپ قانون دان بھی ہیں نا, اس لیے آپ بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. یہ سوال اس لیے میں بہتر سمجھا بھی شاید سکتا ہوں. جی جی. ہر کسی کا اپنا نقطۂ نظر ہے, ہر شخص اپنا چورن منجن بیچتا ہے. میں ایم کیو ایم کی بات کرتا ہوں. ایم کیو ایم کہتی ہے جی بلدیاتی نظام مضبوط ہونا چاہیے, اور وہ نون لیگ کی اتحادیہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. پنجاب میں بلدیاتی نظام ہے نہیں, اسلام آباد میں بلدیاتی نظام ہے. مجھے ہنسی آتی ہے جب میں دیکھتا ہوں یہ پریس کانفرنس میں کہتے ہیں ہم نے نون لیگ کو قائل کر لیا ہے کہ آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. وہ اپنے صوبے میں اپنے شہر میں امپلیمنٹ نہیں کر رہے, اور ایم کیو ایم والے لالی پاپ لے کے آ جاتے ہیں کہ وہ کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, مصطفیٰ کمال صاحب جس زمانے میں میئر تھے یا نعمت اللہ صاحب میئر تھے تو ڈیولپمنٹ کرتے تھے پرویز مشرف صاحب, بالکل رائٹ. وہ پیسے وفاق لگاتا تھا اور جا کے یہ اس کو سپروائز کرتے تھے. اچھا, اس پہ میں ایک سوال کر دیتا ہوں تاکہ اگر میں کمپلیٹ کر لوں اس بات کو پلیز. میں اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے ظاہر ہمارے ناظرین کو بھی علم میں ہونا چاہیے. نعمت اللہ کے ٹائم پہ آپ تصدیق کیجئے گا اس کی, میں 1 خرب اور 40 ارب سے زائد جو فنڈ ملا کراچی کو وفاق کی طرف سے 1 خرب 40 ارب 1 خرب 40. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید میرے اعداد و غلط ہے امن, سن اماؤنٹ غلط ہے. اچھا, یہ کم ہے یا زیادہ ہے؟ یہ بہت زیادہ ہے. اچھا, 6 خرب سے زائد جو ہے مصطفیٰ کمال کو غلط ہے. اچھا, اگر مصطفیٰ اللہ بخشے نعمت اللہ صاحب کو, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اگر مجھے کوئی جماعت اسلامی کا ساتھی آ کے بتا دے کاغذات میں کہ اتنے پیسے اس زمانے کی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی کے اکاؤنٹ میں کبھی بھی منتقل ہوئے, 1 سال نہیں, ان کے پورے 4 سال کے ٹینیور میں, کہا جاتا ہے کہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, جی جی, نہیں ہے بات. مصطفیٰ کمال صاحب کا جو آپ نے فگر کوٹ کیا, اگر مصطفیٰ کمال صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں, اللہ ان کو صحت دے, وہ ثابت کر دیں, وہ ثابت کیا کریں, وہ شو کر دیں کہ اس زمانے میں جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی کا اکاؤنٹ تھا, اس اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کے اس کے آدھے بھی آئے ہیں. لیکن دیکھیں نا, اگر اس ٹائم کے پروجیکٹ نعمت اللہ کے ٹائم کے ناردرن بائی پاس انہوں نے بنوایا, ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر کس نے بنایا ناردرن بائی پاس؟ وفاق کی طرف سے بنا نا, وفاقی حکومت نے ایگزیکیوٹ کیا, لیکن وفاق نے سپورٹ کی نا ان کو. ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں جام صادق پل ہو گیا, آپ جام صادق اس زمانے میں نہیں, یہ جو ایف ٹی سی بلوچ کالونی پل, بلوچ کالونی ایف ٹی سی کا جو پل ہے وہ نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں سی ڈی جی کے نے بنایا, ٹھیک ہے, رائٹ. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. جی جی, بلوچ کالونی پل بھی انہوں نے, بلوچ کالونی بی بی شہید کے دور میں بنا تھا. اوکے, فہیم زمان صاحب ایڈمنسٹریٹر تھے, عبداللہ شاہ صاحب چیف منسٹر تھے, اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھے. پورا ایکسپریس وے بے نظیر صاحبہ کے دور میں بنا تھا. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. آپ کو یاد ہے ایک پل گر گیا تھا, شیر شاہ, ہاں جی, جس کے بارے میں جب تک وہ بن رہا تھا سب کہتے میں بنا رہا ہوں. جب گر گیا تو کہا نہیں ہے اس نے بنایا. دیکھیے این ایچ اے کے پروجیکٹ سے, ناردرن بائی پاس بھی این ایچ اے کا پروجیکٹ ہے. اس کو جا کے میں اس طرح, تو میں مثال کے طور پہ کسی فیڈرل گورنمنٹ کے, میں بھی گرین لائن کے پروجیکٹ پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں, اجازت تو میں نے دی ہے ان کو کام کرنے کی, میں جا کے کھڑا ہو جاؤں اس کے اوپر, تو پروجیکٹ میرا ہو جائے گا. وہ ٹوٹل جو بجٹ اگر آپ دیکھتے ہیں نا, وہ شاید 28 ارب روپے کا تھا, 28 بلین, اوکے, سی ڈی جی کے کا. یہ کب کی بات کر رہے ہیں میں آپ؟ مصطفیٰ کمال صاحب کے دور کی بات کر رہا ہوں. اوکے, 28 بلین, جس میں وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, سی ڈی جی کے اور وفاقی ادارے سب نے مل کے اس پیسے کو کنٹریبیوٹ کیا تھا, جس سے یہ شہر کے اندر یہ کام کیے گئے تھے. اب یہ کتنی مزیدار چیز ہے, K3 کا کریڈٹ مصطفیٰ کمال بھی لیتے ہیں کہ ہم نے بنایا, اور جماعت والی بھی لیتے ہیں. فنڈنگ K4 کا یا K3 کا, اوکے, K4 تو آپ چھوڑ دیں, وہ جس طرح انہوں نے کنسیو کیا تھا اللہ معاف کرے, اس میں میں نہیں جاتا. تو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس زمانے میں میرے پریڈیسیسرز نے, جیسے میں آج کہہ رہا ہوں نا کہ کے ایم سی نے اپنی آمدنی کو 1.1 ارب سے بڑھا کے 6.5 ارب کر دیا,
میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں اگلا جو بھی میئر آئے گا نا اس کو شہر کو چلانے کے لیے امیڈیٹلی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ہر مہینے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے. اگر انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہوتا نا تو وسیم اختر جب میئر بنے تھے نا تو اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے. انہوں نے ادارہ نہیں بنایا, انہوں نے کہا یار طریقہ یہی ہے, جائیں پرویز مشرف صاحب کے پاس, جائیں شوکت عزیز کے پاس, جائیں آصف علی زرداری صاحب کے پاس, جائیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس, جائیں میاں نواز شریف کے پاس, ان سے پیسے لیں, پیسے لے کے آ جائیں. اچھا ایک سوال ہے, عمومی تاثر ہے یہ بھی. 2008 میں جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری تھے اس وقت انہوں نے بڑے کام کروائے مختلف شہروں میں جی جی. اس حوالے سے خصوصی فنڈ سے. کیا اس وقت کوئی خفیہ ڈیل ہوئی تھی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں کہ جی شہر کراچی, میرپور خاص, سکھر یا یہاں جو پروجیکٹ ہو رہے ہیں ان کے آڈٹ نہیں کروائے جائیں گے؟ میں چونکہ خود موجود نہیں تھا اس وقت تو میں اس کے اوپر خود کوئی بات نہیں کر سکتا, اور میں سنی سنائی بات پر بلیو نہیں کرتا. لیکن میں سمر بھائی 10 سال سے سیاست میں حکومت کو دیکھ رہا ہوں, بڑی زیادتی ہوئی ہے شہر کے ساتھ, بڑی زیادتی ہوئی ہے. آڈٹ ہونا چاہیے. 100% آڈٹ کریں. کون کرے گا؟ آج مجھے کہتے ہیں میں سٹارٹ کر دیتا ہوں, پھر یہ نہ کہیں کہ سیاسی اس کے اوپر نوک جھوک ہو رہی ہے. میں تیار ہوں, آئی ایم آل فار امپلائمنٹ. میں کہتا ہوں لوگوں کو روزگار دیں, لیکن یار روزگار دینے کے ساتھ ساتھ اس کی ایس این ای بھی تو کرائیں, وہ وسائل بھی تو آپ کے پاس ہو کہ آپ ان کی تنخواہ دے سکیں. آپ نے نوکریوں پہ رکھ لیا, آج ان کی پینشن کی لائبلٹی کس کے اوپر آ رہی ہے؟ میرے دروازے پہ آتے ہیں, میرے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں جی ہمارا کیا قصور تھا. تو آپ نے اداروں کو ڈیولپ نہیں کیا, آپ نے ان کی ارننگ کو ڈیولپ نہیں کیا. آپ نے کہا شارٹ کٹ, آمدنی بڑھانی ہے سڑکوں کو کمرشلائز کر دو, پلاٹوں کو کمرشلائز کر دو, آمدنی آ جائے گی. آمدنی آ گئی, کچھ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے, وہ سسٹینیبل تو نہیں تھا نا. نتیجہ کیا ہوا, کسی بلڈر نے آپ کو اپنی 1000 گز پلاٹ کو کمرشلائز کرانے کے 25 کروڑ روپے کا چالان بھرا. جو نقصان اس نے کیا ہے نا وہ شاید 25 ارب روپے کا ہو گیا. لیکن اس کیوں میں کیوں ادارے تو دیکھیں نا, کے ڈی اے ہو گیا, ایس بی سی ہو گیا, یہ ذمہ دار تو ہے نا اس شہر کی بربادی میں. یہ ادارے ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں سی ڈی جی کے نے جب کمرشلائز کیا 2003 میں, یہ سارے ادارے ایک تھے, پروونشل گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں تھا. نعمت اللہ صاحب نے اپنی وزڈم میں فیصلہ کیا اور اپنی کاؤنسل سے اپروو کرایا اور سڑکوں کو کمرشلائز کر دیا. اس کو چیلنج کیا گیا سمر صاحب عدالت میں, شہری ادارہ ہے اس نے, امبر علی بھائی نے 2003 میں جب چیلنج کیا تو ہماری ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ مجاز اتھارٹی اس کے لیے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے, اس نے کاؤنسل سے اپروو کیا, یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے, وی آر نو ونس ٹو انٹرفیئر. تو 2006 میں جب مصطفیٰ کمال صاحب آئے تو انہوں نے کہا یار میں بھی یہی کام کرتا ہوں, انہوں نے یہ کام کر لیا. یہ جو ماسٹر دیکھیں, آپ کو کمرشلائز کرنا ہے, آپ کمرشل زونز بنائیں, آپ کوئی نیا ایریا ڈیولپ کر لیں 100 ایکڑ کا, 200 ایکڑ کا, اور آپ کہیں کہ یہ 200 ایکڑ کا ایک ماڈل فائنینشیل ڈسٹرکٹ بنے گا, یہاں پہ 50 منزلہ عمارت کی اجازت ہوگی, اس کا انفراسٹرکچر آپ ویسے ڈیولپ کریں نا. آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا یار وہ چاندنی چوک, وہ بہادر آباد, وہ ٹیپو سلطان روڈ, آپ کا روز کا گزر ہے نا ٹیپو سلطان روڈ سے, آپ کا دفتر وہیں ہے نا, ایسے ہی تو کتنی دیر آپ ٹریفک میں پھنستے ہیں وہاں پہ. بہت. کیوں؟ کیونکہ وہاں جہاں گھر تھے آج وہاں پہ عمارتیں ہیں. اب آپ کہتے ہیں یار وہ مرتضیٰ یار میئر صاحب آپ تو کام نہیں کر پائے, آپ یہ دیکھیں کتنا ٹریفک کا برا حال ہے. میں نے اجازت دی تھی اس پلاٹ کو کمرشلائز کرنے کی, اس علاقے کو کمرشلائز کرنے کی. تو اس طرح کی جو خرابیاں ہیں نا اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. بٹ فیس کرنا ہے, معاملات کا حل نکالنا ہے, حل تلاش کرنا ہے, کیونکہ گیو اپ تو نہیں کر سکتے اپنے شہر کو, ابینڈن تو نہیں کر سکتے اپنے شہر کو, وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایم کیو ایم اتحادی رہی ہے نا آپ کی, تو اس وقت تو روکنا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو بھی. اب دیکھیں اب ساری پریشانیاں آپ کہہ رہے ہیں میرے لیے آ گئیں, تو ظاہر ہے آپ کی جماعت بھی تو اس میں برابر کی شریک رہی ہے نا. کیسے مجھے بتایا نا کہ جب دیکھیں اتحادی تو تھے نا ایم کیو ایم آپ کے ساتھ. 2006 میں جب مصطفیٰ کمال صاحب نے کمرشلائز کیا سڑکوں کو, تو حکومت کس کی تھی؟ 2006 میں, ٹھیک ہے. نعمت اللہ صاحب نے 2003 میں کیا, حکومت کس کی تھی؟ ٹھیک ہے, آپ کی نہیں تھی. تو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ پہلا جو سیڈ ہے وہی نعمت اللہ صاحب اگر اس زمانے میں کہتا ہوں اورنگی کا جو خالی ایریا ہے نا, گلشن غازی کا خالی ایریا ہے, یا ملیر کا, بن قاسم کا, یا موری پور کا خالی ایریا, وہاں پہ کہتے ہیں میں 200 ایکڑ کا کراچی انڈسٹریل فائنینشیل سینٹر بناتا ہوں.
اور وہاں پہ میں انویسٹرز کو کہتا ہوں آئیں 100 منزلہ عمارت بنائیں، 50 منزلہ عمارت بنائیں، ہم ڈی سیلینیشن پلانٹ بھی لگائیں گے، ہم سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگائیں گے، ہم بڑی بڑی کشادہ سڑکیں بھی بنائیں گے. انہوں نے ایسا نہیں کیا نا. جس کا آج وہ کنجیشن کیوں ہو گئی ہے، بہادر آباد کیوں کنجسٹڈ ہو گیا؟ ہمیشہ ایسا کنجسٹڈ تھا، میں نے بچپن گزارا اپنا وہاں پہ. طارق روڈ کیوں کنجسٹڈ ہو گیا ہے؟ سندھی مسلم جائیے، آج مجھے ہال آتا ہے. سو کانٹیکس کو سمجھ کر بات کریں. اور میں قطعی طور پر میں پھر ایکسپلین کروں بیکاز میری بات کنٹروورشل ہے. یہ میں قطعی طور پر نہیں کہتا کہ نعمت اللہ صاحب نے یہ فیصلہ بے ایمانی پر مبنی کیا. میں قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ فیصلہ بے ایمانی پر کیا. میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا. انہوں نے اپنی دانش میں فیصلہ کیا، ان کی کاؤنسل نے اس زمانے میں وہ فیصلہ کیا، یہ سوچ کے کہ شاید شہر کے لیے بہتر ہی ہے. میرا ماننا ہے شہر کے لیے بہتر نہیں تھا وہ. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا وعدہ جو آپ نے کیا ہو شہریوں سے اور وہ اب تک مکمل نہیں ہو سکا، یا کچھ آپ کرنے جا رہے ہو شہریوں کے لیے؟ دیکھیں، وعدہ اگر کسی اسپیسیفک اس پہ جائیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچی، بہت ساری چیزیں ہیں جو پائے تکمیل تک پہنچ گئی ہیں. میں سمر صاحب صرف ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں اپنے شہریوں کو کہ نو ڈیسیجن اٹریکٹس نو کرٹیسزم. فیصلہ نہیں کرو گے تو کوئی کامنٹ ہی نہیں ہوگا اس کے اوپر. بٹ اف یو ڈیسائڈ، کچھ لوگ ہوں گے جو اس کے حامی ہوں گے، کچھ لوگ اس کے مخالف ہوں گے. میں شارع بھٹو کی آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. شارع بھٹو جب تک نہیں بنی تھی تو لوگ کہتے تھے یار ٹریفک کنجیشن شہر میں بہت ہے. لوگ کہتے تھے یار حکومت کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں کرتی. یار لیاری ایکسپریس وے بڑا اچھا ہو گیا تھا لیکن کوئی اور کام انہوں نے نہیں کیا. گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم ملیر ایکسپریس وے شارع بھٹو بنائیں گے. بڑے لوگوں نے کہا یہ کبھی نہیں بنے گا، لالی پاپ ہے. بنا دیا. جب بن گیا تو دو قسم کے لوگ، ایک لوگ ہیں جو مجھے ملتے ہیں جو گلشن حدید سے، گڈاب سے ٹریول کر کے، کراچی والے آج آدھے گھنٹے میں شہر میں پہنچ جاتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا، پیپلز پارٹی کا، ہمارا، کہ جی آپ نے زبردست کام کر دیا. نہیں، شارع بھٹو تو بہت اچھا پروجیکٹ ہے. لیکن دیکھیں، اس کے اندر کسی نے، میں دیکھا نا، حافظ نعیم الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ تو ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی کے لیے بنا ہے. یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا نا. آج اچھا، میں اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی آپ کو دوں. آپ کو پتہ ہے شارع بھٹو بیسکلی 1993 کی جو بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ تھی، جب وہ پرائم منسٹر تھیں اور عبداللہ شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو کراچی پیکیج اناؤنس ہوا تھا جس میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ شہید ملت کا بائی پاس بلوچ کالونی ایکسپریس وے بھی اسی زمانے میں بنا تھا. اس پیکیج میں کراچی کے لیے 2 بائی پاس تھے، ایک لیاری ایکسپریس وے، ایک ملیر ایکسپریس وے. حکومت چلے گئی تو وہ ابینڈن ہو گیا. پھر لیاری ایکسپریس وے فیڈرل گورنمنٹ نے کیا، ملیر ایکسپریس وے نہیں کیا. آج ملیر ایکسپریس وے کے اوپر کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ یہ 2 ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے بنایا ہے. یہ جو لوگ متعصب سوچ کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے لوگوں نے اپنے گاؤں جانے کے لیے بنا دیا. آپ، میں، ایک عام آدمی، ہر بندہ اس سے مستفید ہو رہا ہے. لیکن جو تنقید کرنے والے ہیں وہ تنقید ہی کرتے رہتے ہیں. انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تو اس لیے کرٹیسزم نہیں ہوتا. ہم کچھ کر رہے ہیں تو تنقید ہوتی ہے. تو بڑے فنڈامنٹل چیزیں جو ہے نا سمر صاحب، جو یہ بلاول صاحب کا جو میں اس کو اپنی حکومت نہیں کہتا، یہ بلاول صاحب کی حکومت ہے. بلاول صاحب کا جو ویژن تھا اس کے تحت کراچی کی رنگ روڈ فیسلٹی کا پہلا فیز شارع بھٹو ڈیلیور کر دیا. سیکنڈ فیز جو کہ اب اس کو پورٹ سے کنیکٹ کرے گا، اس کے اوپر کام سٹارٹ کیا جا چکا ہے. دوسرا بلاول صاحب کا منصوبہ تھا کہ پانی کی سچویشن کو شہر میں بہتر بنائی جائے، جس کے لیے ہماری حکومت 3 چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہے. پہلی چیز ہب کنال، کہ شہر چونکہ اب اتنا بڑھ چکا ہے، صرف کینجھر ایز اے سورس کافی نہیں ہے، تو آپ نے اس کی ایک متبادل سورس کریٹ کر لی. اب ہم کام کریں، جدوجہد کریں کہ ہمارا انفراسٹرکچر چونکہ بن گیا ہے تو ہم فیڈرل گورنمنٹ سے اپنی ایلوکیشن کو اس سے بڑھائیں. ایلوکیشن بڑھ جائے گی تو بہت حد تک پانی آپ کی ویسٹ کا، کیماڑی کا اور سینٹرل کے کچھ ایریاز کا حل ہو جائے گا. دوسری چیز، آپ کے جو صنعت کار ہیں
وہ آپ کا اس وقت میٹھا پانی استعمال کرتے ہیں یا سب سوائل کا پانی استعمال کرتے ہیں، اور آئے دن یہ کہتے ہیں یار ہماری انڈسٹریز میں پانی نہیں ہے، تنقید ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں بزنس انڈسٹری بھی فلرش کرے، تو ہم نے پہلی بار پاکستان میں پانی کو ٹریٹ کرنے کا منصوبہ سٹارٹ کیا. آج ماشاءاللہ میں نے آپ کو ڈیٹ دے دی کہ اس کے اندر کیا کیا پروگریس ہے. پاکستان کا پہلا انڈسٹریل واٹر پارک کراچی شہر میں، ڈسٹرکٹ کیماڑی میں، گٹر باغیچہ سائٹ انڈسٹریل ایریا پہ آپریشنلائز آپ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اور یہ ایک ایسا وے فارورڈ ہے پاکستان کے لیے سمر صاحب. میں گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سارے پاکستان میں اس وقت واٹر اسکیرسٹی از این ایشو. ہم کہتے ہیں پانی کی کمی جس طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے. دس از دا بیسٹ سولوشن کہ آپ اپنی صنعتوں کو بھی چلائیں اور ڈومیسٹک ایگریکلچر کو بھی چلائیں. اس کے لیے کیا کریں؟ آپ پانی کو ریسائکل کریں. اور ہم نے کراچی شہر میں یہ کر کے دکھا دیا آپ کو. جب کراچی میں یہ چیز کی جا سکتی ہے تو پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں یہ کی جا سکتی ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. کراچی میں پانی آتا ہے ٹوٹل 500 ایم جی ڈی. کراچی کی جو انڈسٹریل پانی کی ریکوائرمنٹ ہے نا اس وقت وہ 150 ایم جی ڈی ہے. تو سوچو 1/3 پانی آپ کا صنعتوں میں چلے جاتا ہے. تو اگر آپ اس پروجیکٹ کو چیمپئن کر کے پروٹیکٹ کر کے آگے تک لے گئے تو آپ اپنا 150 ایم جی ڈی پانی کراچی کے شہریوں کے لیے بچا سکتے ہیں. اور یہی کام حیدرآباد میں بھی کیا جا سکتا ہے، یہی کام پشاور میں بھی کیا جا سکتا ہے، یہی کام ملتان میں، لاہور میں، سیالکوٹ میں، فیصل آباد میں بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بلاول صاحب کر گئے. اور تیسری چیز جو بلاول صاحب کا آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کریں. آپ کی جو اوپن پبلک اسپیسز ہیں اس کو ایک بار پھر بجائے اس کے وہ چائنا کٹنگ ہو جائے، بجائے اس کے لوگ اس کے اوپر قابض ہو جائیں، اس کے اوپر کام کیا جائے. اس کے اوپر ہم کام اس وقت کر رہے ہیں. اور بائی دا ٹائم جب یہ ہمارا ٹرم ختم ہوگا سمر بھائی، ان تمام تینوں چیزوں کے اوپر آپ کو بہتری آتے ہوئے نظر آئے گی. چوتھی چیز ہے K4. K4 کے 2 حصے ہیں. ایک فیڈرل گورنمنٹ ایگزیکیوٹ کر رہی ہے، ایک پروونشل گورنمنٹ KWSC ایگزیکیوٹ کر رہی ہے. اس میں اتنے ایشوز ہوئے ہیں بدقسمتی کے ساتھ فرام ڈے 1. 2007 میں غالباً وہ اپروو ہوا تھا. تو 2007 میں میئر کون تھا، 2007 میں پرائم منسٹر چیف منسٹر کون تھا، وہ آپ کے سامنے. اس کے بعد تواتر کے ساتھ جب آپ غلطی کرتے ہو تو یا تو آپ اس غلطی کو چھپانے کی کوشش کرو یا آپ برملا ایکسیپٹ کرو بھائی غلطی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جو حکومت آئی اس نے غلطی کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کی. میاں نواز شریف نے بھی اس کا افتتاح کیا جا کے، پی ٹی آئی نے بھی کوئی اس طرح کی چیز کی، شہباز شریف صاحب نے بھی اس چیز کی. پرابلم اب جا کے ریکٹیفیکیشن کی طرف گئی ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند سالوں میں آپ اس کا ایکچوئل بینیفٹ ہوتے ہوئے دیکھیں. بٹ اس سے پہلے انشاءاللہ اگر ہماری ہب کنال کی ایلوکیشن بڑھ گئی اور ہمارا انڈسٹریل واٹر پارک چلا تو میرا یہ ماننا ہے کہ کراچی کا ایک میجر جو پانی کی تنگی کا سامنا تھا لوگوں کو وہ ختم ہو جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جو پانی ہے وہ صنعت کار جو سائٹ ایریا یا دیگر وہاں پانی چوری کا استعمال ہو رہا ہے؟ یا چلے میں آسانی کر دیتا ہوں، آسان سوال کر دیتا ہوں، کراچی میں پانی چوری ہو رہا ہے؟ پہلا سوال مشکل ہے جواب دینا، اس میں پھر الزامات پہ انسان چلے جائے گا. بٹ دوسرا جو آپ کی بات ہے 100% پانی چوری ہوتا ہے شہر میں. کتنے ارب کا پانی چوری ہو رہا ہے؟ اچھا، اس کو کوانٹیفائی کرنا مشکل ہے. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اب آپ مجھ سے پوچھیں گے یا لوگ تنقید کرنے والے کریں گے دیکھو میئر ایکسیپٹ کرا ہے پانی چوری ہو رہا ہے لیکن کر کیا رہا ہے. اب اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے 2-3 چیزیں کی ہیں. پہلی چیز سمر بھائی تقریباً پچھلے 2 سالوں میں 250 سے اوپر آپریشن ہم نے کیے جس میں ہم نے غیر قانونی ہائیڈرنٹس کو بند کیا ہے. اس کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے ہم نے اپنا ایک ٹرائیبیونل بنایا ہے اور پکڑنے کے لیے اپنا پولیس اسٹیشن کھول دیا تاکہ کام کو آپ ڈپینڈنٹ نہ ہو کسی اور کے اوپر، خود کر سکیں. ایک چیز ہم نے یہ کی جس کے اندر بہتری آئی ہے لیکن 100% چیز ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے. دوسرا اسپیکٹ ہے کہ شہر کے اندر 7 ہائیڈرنٹس ہیں جو آفیشلی آپریٹ کرتے ہیں جس کو KWSC نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ جی آپ یہ ٹینکر سروس پرووائڈ کریں گے. ان 7 ہائیڈرنٹس کو ہم نے ڈیجیٹائز کر لیا. اسی دفتر میں جو میرا ہے اس میں اوپر اس کا سینٹر ہے جہاں پر 7 ہائیڈرنٹ جو ہیں وہ الیکٹرانکلی ڈیجیٹلی مانیٹر ہوتے ہیں اور
جو ٹینکر اس سے پانی بھر رہا ہے, جو سروس پرووائڈ کر رہا ہے, ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. کراچی میں اس وقت ہم نے اپنے فیصلوں کی وجہ سے پہلی بار 3,500 ٹینکرز ہیں جن کو ہم نے رجسٹر کر لیا ہے. اوکے. وہ رجسٹرڈ ہے, یعنی کہ آپ اگر میں اور شہریوں کو کہوں گا ان کے گھر جو ٹینکر آتا ہے اس کی ونڈ اسکرین پہ آپ دیکھیں گے ایک بار کوڈ ہوتا ہے. اس بار کوڈ کو آپ سکین کریں گے تو آپ کو اس گاڑی کا نمبر, گاڑی کا اونر, کس جگہ سے اس نے پانی کو اٹھایا ہے, اس کا ڈرائیور کون ہے, تمام تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. اور اس کی موومنٹ کو ہم ٹریک کرتے ہیں, ٹریکر لگا ہوا ہے اس میں. تو اس سے ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ کیا وہ ٹینکر قانونی ہائیڈرنٹ سے پانی اٹھا رہا ہے یا غیر قانونی ہائیڈرنٹ سے پانی اٹھا رہا ہے. جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ غیر قانونی, ہم آپریشن کر کے اس کو بند کر دیتے ہیں. لیکن ابھی بھی شہر میں ایسے ٹینکرز ہیں جو وداؤٹ رجسٹریشن چل رہے ہیں, جس کی اب ہم روک تھام کا ہم نے سلسلہ سٹارٹ کیا ہے. اس کے اندر کچھ قانونی نوک پیچ تھی جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. ہم نے اس کا ایک پروپوزل بنا کے اسمبلی بھجوا دی ہے تاکہ ہمارا جو ایکٹ ہے اس میں امینڈ کر کے اس کو سیل کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہو. تو وہ انشاءاللہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں, جس سے مزید اس حوالے سے بہتری آئے گی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیت ہماری ہے کہ ان معاملات کو ایڈریس کرنا ہے, اور وہ نیت کا آپ کو جو ثبوت ہے وہ یہ کام ہے جو کہ ماضی میں نہیں ہوا تھا. ماضی میں تو یہ نا پتہ نہیں کتنے ہائیڈرنٹ چل رہے, میں چاہتا تو 7 کی جگہ 7 اور کر دیتا, نہیں کیا. جو اور تھے ان کو بند کیا اور 7 کو بھی ریگولیٹ کرنا شروع کیا. پنجاب میں ستھرا پنجاب ڈرائیو شروع ہوتی ہے, وہ کامیاب ہوتی ہے, اس کے چرچے بھی ہوتے ہیں. کراچی میں اگر کوئی بھی آپ ایسی مہم شروع کرتے ہیں وہ جو ہے تنقیدی نظر ہو جاتی ہے. سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے بھی آپ سربراہ ہیں. کراچی میں کچرا جگہ جگہ پڑا ہوا ہے. اچھا, یہ ڈمپ کہاں ہوتا ہے؟ سرجانی میں ایک پوائنٹ ہے, لیکن اب اس کے اطراف میں آبادی ہونا شروع ہو گئی ہے. تو آپ مستقبل میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کچرا کہاں جائے گا, اور وہاں اگر آبادی ہو رہی ہے تو اس کی روک تھام کیوں نہیں ہو پا رہی؟ پہلا تو ستھرا پنجاب کی واہ واہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگ واہ واہ کرتے ہیں. ہم تو وہ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں جہاں پہ ستھرا پنجاب کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں تنخواہ نہیں ملی. ہم تو وہ بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ بارش ہوئی اور وہاں صورتحال کیا ہوئی. ابھی لاہور میں بارش ہوئی, آپ نے برا حال دیکھا. میں نے کوئی تنقیدی سٹیٹمنٹ نہیں دیا اس کے اوپر, کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ یار اگر کیپیسٹی سے اوپر بارش ہوگی تو پانی کھڑا ہوگا. لیکن کیا یہ ہمارے نون لیگ کے پنجاب گورنمنٹ کے دوست جب کراچی میں بارش ہوتی ہے ان کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے, وہ تو تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں تنقید برائے تنقید کا فائدہ نہیں ہوتا, ہمیں سلوشن اورینٹیڈ ہونا چاہیے. اگر ستھرا پنجاب نے اچھا کام کیا ہے تو ہم ان کو شاباش دیں گے, اپریشیٹ کریں گے. اگر انہوں نے اچھا کام نہیں کیا تو ہم ان کو صرف ریکویسٹ کریں گے کہ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں وہ. لیکن تنقید, الزام کی سیاست نے پاکستان کی خدمت نہیں کی. اب ہم اپنے اس پہ آتے ہیں. میں سمر صاحب سالڈ ویسٹ کا سربراہ نہیں ہوں صرف, لیکن چونکہ میئر ہوں شہر کا تو اس لیے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں انوالو رہا ہوں اس کے پروسیس میں. اب اس پروسیس میں ہم نے 3-4 چیزیں کی ہیں جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. شہر میں شہر بھر سے جو کچرا ہے اٹھا کے پہلے جی ٹی ایس لایا جاتا ہے وچ از اے گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن, اور گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن سے وہ منتقل کیا جاتا ہے لینڈ فل سائٹ پہ. شہر میں اس وقت 2 لینڈ فل سائٹ ہے, ایک نہیں, ایک ہے جام چاکرو اور ایک ہے گوند پاس, اور تیسری لینڈ فل سائٹ اب ہم دھابے جی میں بنانے جا رہے ہیں. ہم نے کیا ہے, جو جام چاکرو کی لینڈ فل سائٹ ہے اس کو میکینیکل لینڈ فل سائٹ میں اب کنورٹ کرنے جا رہے ہیں, جس سے وہ گیسز وغیرہ بھی آئیں گے, اس کو کیپچر کر کے سسٹینیبلٹی کا ماڈل ہوگا. اس کے اوپر کام چل رہا ہے اور میں پر امید ہوں کہ بائی دسمبر دس ایئر اور بائی فرسٹ کوارٹر آف نیکسٹ ایئر وہ لینڈ فل سائٹ کا کام مکمل ہو جائے گا. ابھی بھی آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں, اس کے اندر ایک پورا سیل ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے جو کہ 25% یہ کام کر رہا ہے. مزید کام اس وقت جاری ہے. دوسرا ہم کام یہ کریں, جو گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن ہے وہ کیا ہوتا ہے, آپ نے گلی محلے سے کچرا اٹھایا اور گاڑی نے آ کے ایک جگہ پہ ڈمپ کر دیا اس کو, وہ کچرا اڑتا ہے, پھیلتا ہے, پھر جو یہ اسکیونجرز آتے ہیں اس میں سے چیزیں نکالتے ہیں اور مزید پھینک کے چلے جاتے ہیں. تو ہم 4 نئے گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بنا رہے ہیں جو کہ اسٹرکچر ہوگا, جس کے اندر کوئی چیز اوپن ڈمپ نہیں کی جائے گی, وہ اسٹرکچر کے اندر جائے گی. پہلا بن رہا ہے قیوم آباد پہ جو کہ امتیاز سپر مارکیٹ والا ہمارا جی ٹی ایس ہے, یہ شارع بھٹو اور بلوچ کالونی ایکسپریس وے کے بیچ میں. دوسرا ہمارا بن رہا ہے ڈنگا موڑ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں.
تیسرا ہمارا بن رہا ہے گٹر باغیچہ ڈسٹرکٹ کیماڑی میں، اور چوتھا ہمارا بن رہا ہے شرافی ڈسٹرکٹ ملیر میں۔ ان 4 میں سے 3 انشاءاللہ شرافی، قیوم آباد اور گٹر باغیچہ اس سال یعنی کہ 2026 میں ہم مکمل کر دیں گے۔ ڈنگا مور کا بھی ٹائم یہی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کے اندر کچھ پرابلمز ہمیں آئی ہیں، شاید وہ ڈیلے ہو جائے، بٹ اپارٹ فرام دیٹ یہ 3 جو ہے انشاءاللہ اس سال آپ کو ڈیلیور ہو جائیں گے۔ تو آپ کو کم از کم شہر کے اندر جو اوپن ڈمپنگ ہوتی ہے وہ اوپن ڈمپنگ ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ شہریوں کے لیے ہم نے ہیلپ لائن سروس سٹارٹ کی 1128 کہ کسی شہری کو شکایت ہے کچرے کے حوالے سے، اس نمبر پر اپنا شکایت درج کرے، اس کو ریکٹیفائی کیا جائے گا۔ تو ہم چیزیں کر رہے ہیں۔ تیسری چیز، اس کچرے کو ایسڈ کے طور پر استعمال کرنا، کہ اس سے بجلی بنائی جائے، اس سے گیس بنائی جائے، اس سے RDF بنایا جائے، اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے۔ 3 کمپنیز ہیں جن کو ہم نے LOI ایشو کیا ہے اور زمین ان کو دے دی گئی ہے جام چاکروں کی لینڈ فل سائٹ پہ، تاکہ وہ اپنا پروجیکٹ بنا سکے۔ تو تھنگز آر سلو ہیں تھوڑی سی، بٹ تھنگز آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ انشاءاللہ آپ کو آنے والے ماہ میں اس کے اندر بہت بہتری نظر آئے گی۔ اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ جیسے صحافی کمپیئر کریں کہ ستھرا پنجاب کا کتنا بجٹ ہے اور ہمارا کتنا بجٹ ہے، اور پھر اس کے بیسس کے اوپر آپ پرفارمنس کو ایویلویٹ کر لیں۔ K4 منصوبے کی بات کرتے ہیں، کراچی کو کتنا پانی جو ہے وہ درکار ہوتا ہے اور اب کتنا مل رہا ہے؟ K4 منصوبہ کب تک مکمل ہو پائے گا؟ اگر مکمل ہونے کے بعد کیا اسے پانی مل سکے گا؟ K4 منصوبے کو 260 MGD کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اس وقت۔ 260 MGD شہر کے اندر آنے سے بہت حد تک پانی کا مسئلہ شہریوں کا حل ہوگا، اور وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ 260 ہب کنال اور انڈسٹریل واٹر پارک، ان تینوں کو جب آپ کیومولیٹو امپیکٹ دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت حد تک سچویشن حل ہو پائے گی۔ لیکن سمر صاحب یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی کی آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہر روز کہتے ہیں 10 سے 12 ہزار بندہ کراچی شہر آتا ہے، تو جو بندوں کا اضافہ ہے وہ چیلنجز کو مزید ایگریویٹ کرتا ہے، ایمپلیفائی کرتا ہے۔ اور میں جنرلی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ جتنی تنقید کر لو کراچی شہر کے اوپر کہ کراچی شہر بہت برا ہے، یہ ہے وہ، جو بھی باتیں ہوتی ہیں، آج بھی لوگ پاکستان کے طول و عرض سے، چاہے بلوچستان دیکھیں، چاہے KP دیکھیں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پنجاب، لوگ کراچی شہر آتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک اور کاسموپولیٹن آپ پاکستان میں ڈیولپ نہیں کریں گے، یہ پریشر کراچی شہر کے اوپر رہے گا۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں آل دا مور ریزن کہ فیڈرل گورنمنٹ کو کراچی کی تعمیر و ترقی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، کہ کراچی آپ کا انڈسٹریل، کمرشل، فائنینشیل کیپٹل تو ہے، آپ کا پورٹ سٹی ہے، 2 بندرگاہیں یہاں سے چل رہی ہیں، لیکن آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی وہ انویسٹمنٹ کراچی شہر میں نظر نہیں آتی۔ اینڈ مور امپورٹنٹلی یا موسٹ امپورٹنٹلی، وہ جو سارے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، ان کا رائٹ ہے، آئین اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ وہ کسی بھی شہر آ سکتے ہیں، لیکن آپ ان لوگوں کو لاہور میں سیٹل ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے، ان لوگوں کو آپ گجرانوالہ میں سیٹل ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے، ان کو سب سے زیادہ وہاں پہ بھی سیٹل ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ آپ کو لوگ کراچی میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم شو یہ کرتے ہیں کہ یار کراچی کا کوئی ایک بندہ لاہور شفٹ ہو گیا، کراچی کا کوئی 2 بندے اسلام آباد شفٹ ہو گئے، یار یہ بھی تو بتاؤ کہ کتنے کوئٹہ کے لوگ، کتنے پشاور کے لوگ، کتنے ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ، کتنے لاہور، بہاولپور، بہاول نگر کے لوگ، سیالکوٹ، آزاد کشمیر کے لوگ اس شہر کراچی آ رہے ہیں۔ جس دن لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ گئی تو پھر لوگ کہیں گے کہ ڈسپائٹ آل دا پرابلمس کراچی دا فینٹاسٹک سٹی۔ صوبوں کا مطالبہ ہو رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ اس پہ تھوڑی سی اپنی رائے دیں ہمیں۔ وفاقی وزیر نے بھی، محسن نقوی نے کہا ایک سسٹم کولیپس ہو گیا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک وفاقی وزیر نے کچھ کہا ہے، دوسرے 2 وفاقی وزیروں نے کچھ اور کہا ہے۔ اس میں مختلف نقطۂ نظر لوگوں کا ہو سکتا ہے۔ ہر چیز کا جواب آئین پاکستان میں ہے، آئین کو پڑھیں، آئین کا مطالعہ کریں، اور آئین میں جو طریقہ کار درج ہے اس کو فالو کیا جائے۔ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صوبوں کو کریٹ کرنے کا طریقہ ہے کیا، اس کو فالو کر لیں۔ اس کے لیے صوبائی اسمبلی کو قرارداد منظور کرنی ہے،
پنجاب میں 2012 میں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں قرارداد منظور ہو چکی ہے، یعنی کہ آج سے 14 سال پہلے. ابھی تک کوئی کام ہوا وہاں پہ؟ اور وہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے چند وفاقی وزراء کہتے ہیں کہ نہیں پنجاب ٹھیک ہے، پنجاب میں یہ نہیں ہو سکتا، باقی جگہوں پر ہونا چاہیے. آپ نئے صوبوں کے حامی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں مسائل کا حل ہر کسی کو تلاش کرنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی نے اس بات پر کنونسڈ ہے وہ کہ چیزوں کو ڈیوالو ہونے کی ضرورت ہے. جتنا چیزوں کو آپ ڈیوالو کریں گے اتنا گورننس بہتر ہوگی، مسائل حل ہوں گے. کراچی کے مسائل حل کرنے میں آپ اور بلاول بھٹو پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے؟ 100% سنجیدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کراچی بلاول بھٹو زرداری کا شہر ہے، مراد علی شاہ کا شہر ہے، مرتضی وہاب کا شہر ہے. اپنے شہر کے لیے، اپنے گھر کے لیے تو سب کچھ کرنا ہوتا ہے نا. کبھی آپ مایوس ہوئے، کبھی غصے میں آئے کہ یار چھوڑو اتنی تنقید ہو رہی ہے، میں یہ میئرشپ چھوڑ دیتا ہوں؟ روز مایوس ہوتا ہوں، روز دل برداشتہ ہوتا ہوں، لیکن پھر وہ ایک والدہ سے چیز سیکھی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے سوچو کیا اچھا کیا، کیا پایا، کیا کھویا. تو جب میں سوچتا ہوں پھر میں کہتا ہوں یار چلو میرے قلم سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی کا تو فائدہ ہوا، کسی کا بھلا ہوا. تو پرابلمز آتے ہیں، ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، لیکن اس بات پر میں کلیئر ہوں، کنونسڈ ہوں کہ شہر میرا ہے، شہر ہمارا ہے، اس شہر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ہی کام کرنا ہے. آخری سوال، دنیا بھر میں پولیس میئر کے ماتحت ہوتی ہے، زیادہ تر بڑے شہروں کی اگر بات کر لی جائے، کیا سمجھتے ہیں کراچی میں بھی میئر کے ماتحت ہونی چاہیے پولیس؟ کیوں میرے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں؟ ابھی میرے اوپر یہ الزام لگتے ہیں، پھر کچھ اور الزام لگنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں آئیڈیلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیرامڈ سٹرکچر ہونا چاہیے. نعمت اللہ صاحب کے دور میں، مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں بھی جو پولیس تھی وہ ناظم کے میئر کے انڈر نہیں تھی. پنجاب میں بھی، لیکن 2001 کے جو لوکل گورنمنٹ وہ آرڈیننس، وہ کبھی فالو نہیں ہوا، اور پھر اس میں بعد میں ترمیم کر دی گئی. اگر کبھی بھی نعمت اللہ صاحب یا مصطفیٰ کمال صاحب کے انڈر پولیس تھی تو آپ مجھے بتا دیے. غالباً وسیم اختر صاحب وزیر داخلہ تو اس زمانے میں، اور پولیس ان کے انڈر تھی. بٹ میں اس پہ نہیں جاتا. میرا یہ ماننا ہے کہ گورننس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک گورننس کا پیرامڈ سٹرکچر ہونا چاہیے. ہر ادارہ اپنی حدود میں کام کرے اینڈ آنسربل ہو. تو شہر کے اندر جب آپ کام کر رہے ہیں اور شہر کے اندر ایک الیکٹڈ میئر ہے، تو چاہے وفاقی ادارہ ہو، چاہے صوبائی ادارہ ہو یا لوکل ادارہ ہو، وہ اپنا اپنا کام کرے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک چین آف کمانڈ ہو جو کہ دا بک شوڈ اسٹاپ ایٹ دا میئر. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سوال جو ہے وہ میئر سے کیا جاتا ہے، اور میئر کے بعد وزیر اعلیٰ سے کیا جاتا ہے یا وزیر اعظم سے کیا جاتا ہے، اور کسی سے سوال نہیں کیا جاتا. لائن آرڈر کی صورتحال کو کیسا دیکھتے ہیں شہر میں؟ کیونکہ ظاہر ہے میئر کراچی سے ہی سوال ہوتا ہے ہر چیز کا، تو اب آپ کہیں گے کہ میرے اختیارات نہیں ہیں. میں سمجھ صاحب دیکھیں، میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار نہیں ہے. میں اس بات میں بلیو ہی نہیں کرتا. میں جب اس جاب پہ آیا تھا یہ سوچ کے آیا تھا کیا لیمیٹیشنز ہیں، کیا شارٹ کمنگز ہیں، اور کیا کرنا ہے. میں اسرٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو. میں آئی جی سے بھی بات کرتا ہوں، میں ایڈیشنل آئی جی سے بھی بات کرتا ہوں، وزیر داخلہ ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، سب سے بات کرتا ہوں. میرا انٹرسٹ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہے نا. اختیار لوگ سوچتے ہیں یار اختیار ہوگا تو میں پھر ڈی ایس پی، ایس پی، ایس ایچ او اپنے لگاؤں گا. یہ پیپلز پارٹی میں ہماری یہ سوچ نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن چیلنجز ہیں، اسٹریٹ کرائم از اے پرابلم، از اے چیلنج. بٹ بڑے معاملات الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے شہر کے اوپر کہ ایک زمانے میں آج سے 15-20 سال پہلے جو ٹیررزم، ٹارگٹ کلنگ، ڈکوئٹی، کڈنیپنگ فار رینسم کے واقعات تھے، وہ اس طرح کی چیزیں اب الحمدللہ اس شہر میں نہیں ہو رہی. 2 چیلنجز ہیں ہماری پولیس کے لیے، ہماری حکومت کے لیے. ایک جو اسٹریٹ کرائم ہے اور دوسرا نارکوٹکس. ان 2 چیزوں کو میں سمجھتا ہوں ہمیں پرو ایکٹیولی، اگریسولی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے شہریوں کو اسٹریٹ کرائم سے بھی تحفظ فراہم کر سکیں، اور جو یہ منشیات کا ایک ناسور ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کو خطرہ جس سے لاحق ہے، اس کو ہم ختم کر سکیں. آخری سوال، شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہیو فیتھ ان بلاول. آپ کو ایک ایسا آدمی چاہیے، ایک ایسا لیڈر چاہیے جس کے اندر کمپیشن ہو، جس کے اندر ٹالرنس ہو ایک دوسرے کا نقطہ نظر سننے کی، جس کے اندر جرت ہو، بہادری ہو اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کرنے کی. میں سمجھتا ہوں یہ تینوں خوبیاں بلاول صاحب میں
نظر آتی ہیں، اور میرے خیال میں وہ پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جو اپنے منشور کو نہ صرف بناتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ہم سے بھی جب گفتگو کرتے ہیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں منشور کے اوپر فوکس کرو۔ اور میں یہ ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ سیاسی لیڈران منشور کو الیکٹ ہونے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے منشور کو یاد رکھنا چاہیے کہ 5 سال پہلے جو اپنے لوگوں کو ووٹ لیتے وقت جو وعدہ کیا تھا، کیا وہ وعدہ پورا کیا نہیں کیا۔ اور اس کی مثال آپ کو گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں نظر آتی ہے کہ بلاول صاحب جب وہاں گئے اپنی کیمپین کرنے کے لیے، ساری الزام تراشیاں ہوئیں، سب کچھ کیا گیا، تہمتیں لگیں، سب کچھ، بلاول صاحب اپنے منشور کی بات کرتے رہے۔ اور ہمیں بھی ہمیشہ کہتے کہ یار جب ٹی وی پہ آؤ، کوئی میڈیا انگیجمنٹ کرو، کہیں گفتگو کرو، منشور کی بات کرو، ان کو جو الزام لگانے لگائیں، ہم اپنے منشور کی بات کریں کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے جو ہم لوگوں کو ڈلیور کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی میرے ورڈ ہیں کہ وہ سیاسی لیڈر جو اپنے بات پر پکا ہے، پختہ ہے، سچا ہے، غریب پرور ہے، دل میں درد رکھتا ہے، حس رکھتا ہے، وہی نجات دہندہ ہے ہمارے مسائل سے نجات دلانے کے لیے۔ اور میری نظر میں ہیونگ ورکڈ ود ہم، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب۔ انہوں نے شہر قائد کے شہریوں کے لیے خوشخبری دی ہے کہ 68 بلین روپیز کے جو پروجیکٹ ہیں وہ شہر کے مختلف علاقوں میں شروع ہیں اور جلد جو ہیں وہ مکمل ہوں گے، اور انشاءاللہ جو دیگر مسائل ہیں شہریوں کے وہ بھی حل ہوں گے۔ سمر عباس کو اجازت دیجیے، نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔